बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजे को लॉक कर दिया और वो सहमी बैठी थी, बिल्कुल चुप सी। मैंने सलाम किया। उसने जवाब इतना आस्था दिया कि बहुत मुश्किल से मुझे सुनाई दिया। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और अपना कोट उतार कर रखने लगा। कोट उतार कर इसके पास जा बैठा और इससे पूछा, क्या हाल है आपका? वो सहमी सहमी सी थी। उसने आराम से बोला, जी ठीक हूँ। फिर मैंने पूछा कि थक गई हो? वो कुछ नहीं बोली। मैं समझ गया कि वो थकी हुई है। फिर मैं उठा और कोट की जेब से इसके लिए गिफ्ट निकाल कर लाया। वो अभी तक सर नीचे किए ही बैठी हुई थी। मैं गिफ्ट लेकर इसके पास जा बैठा और इसे बोला, मेरी जान, अपने मुहाफ़िज़ के पास बैठी हो तो फिर इतनी डरी सहमी क्यों? ये सुन के उसके चेहरे का रंग थोड़ा सा खिल उठा। शायद मेरी इस बात से इसे अपनायत का एहसास हुआ था। खैर, मैंने गिफ्ट खोला। जो ब्रेसलेट लिया था वो मैंने प्यार से इसके हाथ में पहना दिया। जब गिफ्ट पहना दिया तो मैंने अपने हाथों से इसकी थोड़ी से इसका चेहरा ऊपर किया, जो तब से नीचे था जब से मैं रूम में आया था। इसका चेहरा देख के मैं प्यार से मुस्कुराया और बोला कि मेरे ख्वाबों की रानी हो तुम, मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत है। वो मुस्कुराई, मगर इसकी आंखों में कोई सवाल था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये क्या पूछना चाह रही है। खैर, मैंने इसे बोला कि चलें उठें, नवाफिल अदा करें और इशा की नमाज भी। वो अपने कपड़ों की तरफ देखने लगी। मैं बोला, आप चेंज कर लो ना। इसने चेंज किया और जब मेरी तरफ देखने लगी तो मैं भी हंस पड़ा, क्योंकि इसने अभी भी नेकलेस वगैरह पहने हुए थे। मैं इसके पास गया और प्यार से इसका नेकलेस उतारते हुए इसके कान में आराम से बोला, ये कपड़ों में सूट नहीं कर रहे। वो भी हंसने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरी हर बात के बाद मुझे समझने लगी थी। खुशी इसकी बढ़ रही थी। खैर, हम दोनों ने नवाफिल अदा किए और नमाज भी अदा की और अपने मुस्तकबिल के लिए दुआएं भी की। फिर मैंने जाए नमाज पर बैठे बैठे इसे बोला कि चलो खाना खाते हैं। दोनों आकर बैठ के और मैंने खुद खाना लगाना शुरू कर दिया। वो पहले चुप थी, मगर अब उसके चेहरे पर खुशी सी थी। खाना पहले मैंने शुरू किया क्योंकि वो शर्मा रही थी। फिर मैंने चम्मच में चावल डाले और इसे खिलाने के लिए इसके मुंह के पास ले गया। वो मुस्कुराई और खा गई। खाना खा ही रही थी कि वो अचानक से बोली, आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे? इसने जब पूछा मुझे कभी छोड़ तो नहीं देगी तो मेरी आंखों में भी पानी भर आने लगा। मैंने एक साइड पर देखकर आंखों को साफ करके इसकी तरफ देखा तो वो नीचे ही देख रही थी। इसे शायद शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि वो समझ रही थी कि इसके इस सवाल की वजह से ही तो मेरी आंखों में आंसू आए थे। मैं सुर्ख आंखों के साथ मुस्कुराया और बोला, पागल, तुम जान हो मेरी। तुम्हें छोड़ूंगा तो खुद भी तुम मुर्दा बन जाओगे ना, और मुर्दे का ठिकाना घर नहीं होता, कब्रिस्तान होता है। वो मुस्कुराई और बोली, बस मैंने खाना खा लिया है। मैं हंसा और बोला, चुप करके ये सारा खाना ख़त्म करो। वो भी हंसने लगी। मैंने महसूस किया कि अब वो मुझे अपना मुहाफ़िज़ समझने लगी थी और ये सब देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं खुद बर्तन समेटने लगा तो वो बोली, आप रहने दें, मैं खुद कर लेती हूँ। इस बात ने जैसे मेरा दिल जीत लिया। मैं उठा और इसे प्यार से इसके कंधे से अपने बाजुओं से उठाया और इसे ला के बेड पे बिठा दिया। वो मुस्कुरा रही थी और साथ बोली, आप ही बैठ जाए ना, मैं कर लूँगी। मैं इनसे बोला कि पगली, चुप करके बैठिए, यहाँ तुम थकी हुई हो। खैर, फिर मैंने भी इसके पास बेड पर आकर बैठ गया। टेबल से मैंने दूध का गिलास उठाया और उसे दिया, पियो इसे। वो मुझे कहने लगी, पहले आप पिए। मैंने मुस्कुरा कर गिलास इसके मुंह के पास ले गया। गिलास पर इसके लिपस्टिक के निशान लगे हुए थे। फिर मैंने दूध इसके लिपस्टिक वाले निशान की जगह से पिया। मैं बोला कि मैं कोई ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप थकी हुई हैं। अगर आप आराम करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, आप कर सकती हो आराम। वो मेरी तरफ देख कर मुस्कुराई और बोली, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, आप बस जागने की बात कर रहे हैं। इसकी इस बात ने फिर मेरा दिल जीत लिया। मैं उठा और दोनों तकिए बेड के साथ
رکھے اور خود ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، اور پھر اسے بولا کہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤں۔ وہ جیسے پیچھے ہوئی تو میں نے اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے کندھے سے ٹیک لگا دی، مطلب اس نے اپنا سر میرے کندھے کے ساتھ رکھ لیا تھا۔ میں نے اپنی بات شروع کی اور بولا کہ مجھے صرف عزت اور وفاداری چاہیے ساری زندگی۔ وہ بولی ہاں، کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں نے اپنے بازوں سے اسے اپنی طرف گھمایا اور اسے بولا کہ اگر تم ان دو باتوں کا خیال رکھو گی نا تو تمہیں اپنی رانی بنا کے رکھوں گا۔ وہ مسکرائی اور بولی ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق میرے والدین کا ہے اور تم پر میرا حق ہے۔ وہ تھوڑی حیران ہوئی، شاید اسے اس بات کا پہلے نہیں پتا تھا۔ خیر، پھر میں اسے بولا کہ میرے والدین کی خدمت کرنا تمہارا کوئی فرض نہیں، تم کرو گی تو اس گھر میں میری عزت ہوگی اور عزت ساتھ تمہاری بھی ہوگی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، اسے میری بات ٹھیک سے سمجھ آ گئی۔ پھر میں اسے بولا کہ تم میرے اندر رہتی ہو اور میں تمہارے اندر۔ یہ سن کر سوالیہ انداز میں وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی اور بولا کہ جب ہم ایک دوسرے میں بستے ہیں نا تو ہم دونوں کی باتیں بھی ہم دونوں تک ہی رہیں گی، نہ کبھی تم کسی کو بتاؤ گی نہ میں۔ وہ مسکرائی اور سر ہلایا، اور پھر میں نے بولا کہ یہ گھر جو پہلے میرا تھا نا اب یہ ہمارا ہے، مطلب ہم دونوں کا اس گھر کی بات کبھی بھی کسی سے نہیں کرنی چاہیے، وہ تمہارے اپنے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بولی ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے جواب دیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑی نیند میں تھی، مگر میں کچھ نہ بولا، اور پھر میں نے اپنی بات جاری رکھی اور بولا کہ یہ تو تھی گھر کی زندگی جو سب کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے شادی کر کے گزارنی پڑتی ہے۔ اب ایک بات بولتا ہوں کہ میری زندگی آج تم سے شروع ہوئی ہے اور تم پر ہی ختم ہوگی۔ میں مر تو سکتا ہوں پر تمہیں تمہارے علاوہ کسی کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، کسی غیر کو سوچوں گا بھی نہیں۔ آج سے میرا سب کچھ آپ تک محدود ہوگا۔ یہ بات کر کے میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ سو چکی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ میرے سینے پر اور ایک ہاتھ میرے بازو پر رکھا ہوا تھا اور وہ گہری نیند میں سو چکی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہا تو اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ یقین مانو میری جو زندگی گزر چکی تھی اس سے لے کر آج تک کوئی انتظار جس نے مجھے سکون دیا تو وہ انتظار آج اپنی رانی کے جاگنے کا انتظار تھا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی اس کے جاگنے کا انتظار کر کے۔ خیر، انتظار کرتے کرتے 2 گھنٹے گزرے اور وہ اچانک سے جاگ گئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ میں اسے دیکھ کے مسکرایا اور اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے سینے پر اسے سلا دیا۔ وہ حیران تھی اور خوش بھی، مگر میں نے اسے آرام کرنے دیا۔ میں اسے یوں سوتا دیکھتا رہا اور پتہ نہیں چلا کہ وقت گزر گیا اور نماز فجر کا وقت ہو گیا۔ میں اسے جگانا تو نہیں چاہتا تھا پر نماز ادا کرنا تو فرض ہے نا، تو میں نے اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے ہوئے اسے پیار سے اس کے چہرے سے اس کو ہلکا سا ہلایا اور اس کے کان میں بولا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ایسے ڈر کے اٹھی جیسے اس کا کچھ چوری ہو گیا ہو۔ اصل میں وہ بہت پریشان ہو گئی تھی کہ آج کی رات اس نے مجھے ٹائم نہیں دیا اور سوتی رہی۔ وہ نیچے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور بولا کہ اب میں تمہارا ہوں اور میرا ہر دن، ہر رات، ہر پل تمہارے لیے۔ پریشان نہ ہو، تم سوئی ہو تو مجھے آج پوری رات تم کو جی بھر کے دیکھنے کا موقع ہی مل گیا تھا۔ یہ بول کر میں نے اسے اٹھایا اور دونوں وضو کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ نماز ادا کر کے ہم نے دعائیں کی اور پھر دونوں نے تلاوت کلام پاک کی۔ پھر میں اٹھا اور بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ رونے لگی۔ میں نے اسے اپنے بازوں کے حصار میں لیا اور اسے رونے دیا، پھر اس کے آنسو صاف کیے
اور پوچھا، پگلی میرے ہوتے ہوئے کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ نظریں نیچے کر کے بولی، آج میں کیوں سو گئی؟ میں مسکرایا اور اس نے اپنی طرف کر کے اسے کہا، میری جان، جب مجھے کوئی پریشانی نہیں تو تم خود کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ رونا چپ ہو گئی، پر ابھی تک وہ مسلسل نیچے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، تم میری بیوی ہو، میری عزت، نہ کہ کوئی غلام ہو۔ تم نیچے کیوں دیکھ رہی ہو؟ پاگل ہو؟ تمہیں اوپر دیکھ کر جینا ہے، میرے ساتھ میری عزت اور طاقت بن کے۔ وہ مسکرانے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا ہاں، ایک نہیں بلکہ ہزاروں پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی زندگی میں اور لڑکی بھی کوئی تھی؟ کبھی میں سوچ میں پڑ گیا، پھر کہا ہاں ایک تھی، اور شاید آج بھی وہ اس دل میں ہے، کیونکہ وہ میری پہلی محبت تھی اور اسے بلانا بہت مشکل ہے۔ یہ سن کر وہ بولی، مگر جیسے آپ میرے ساتھ رہ رہے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کی زندگی میں میرے سوا کوئی اور ہو۔ تو میں نے کہا کہ اس لڑکی کو میں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم، اب جو لڑکی میری زندگی میں میری جیون ساتھی بن کر آئے گی نا، یہ دنیا اس کی قسمت پر رشک کرے گی۔ تو بس میں اب تمہیں اپنا پیار دوں گا، اتنا پیار کہ انشاءاللہ یہ دنیا رشک کرے گی تمہاری قسمت پر۔ یہ سن کر اس نے اپنا سر میرے کندھے پر لگا لیا اور کہنے لگی، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے میرے ایک بار پوچھنے پر مجھے وہ سب سچ بتا دیا۔ مجھے بھی اپنی زندگی میں ایک سچے اور مخلص ساتھی ہی کی تلاش تھی، جو اب بالکل مکمل ہوگی۔ میں نے کہا کہ بس تم کبھی مجھ سے جھوٹ نہ بولنا، اور مذاق میں بھی کبھی مجھ سے کوئی بات نہ چھپانا۔ میں کبھی تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ باتیں ہوتی رہیں کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ 10 بج گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز آئی کہ ناشتہ لے لیں اپنا۔ میں اٹھنے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، آپ بیٹھیں، میں لے کے آتی ہوں۔ ہم دونوں بیٹھ کے ناشتہ کرنے میں نے کہا ہاں بولو تو۔ وہ بولی کہ مجھے کھانا نہیں بنانا آتا۔ میں مسکرایا، اور بھی اچھی بات ہے، کیونکہ میں خود آپ کو سکھاؤں گا۔ وہ ہنسنے لگی اور ساتھ بولی کہ آپ؟ میں نے کہا ہاں، مجھے اتنا ہلکا مت لو، میں ہر قسم کی ڈشز بنا لیتا ہوں۔ تم فکر نہیں کرو، ہم مل کے کام کیا کریں گے۔ ہر گزرتے ہی لمحے کے ساتھ وہ خود کو میرے ساتھ بہت محفوظ سمجھنے لگی تھی۔ اسی طرح زندگی بسر ہوتی رہی اور میں ہر روز اس کے ساتھ کچن میں کام کرتا اور اسے کھانا بنانا سکھاتا۔ وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ اتنی خوش کیسے ہے، حالانکہ میری پہلی محبت تو مجھے کہتی تھی کہ تم کبھی ایک اچھے شوہر ثابت نہیں ہو سکتے۔ پھر ہم ایک دن اس کے امی کے گھر گئے تو ماں باپ اپنے بچوں کے چہرے سے ان کے حالات جان لیتے ہیں۔ اس کی امی ابو نے اس کو دیکھنے کے بعد مجھے بہت پیار کیا، اتنا میں آپ کو کیا بتاؤں، اور ان کا پیار مجھے بہت اچھا لگا، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ اور اس کی امی ابو کے ساتھ بہت پیار سے رہنے لگا۔ اسی طرح میری بیوی میرے گھر میں میرے والدین کو بہت پیار کرنے لگی اور ان کو بھی امی ابو بلانے لگی۔ میں بہت خوش ہونے لگا۔ میری بیوی بھی ایک دن میری امی نے مجھے اور میری بیوی کو بلایا اور مجھے بولا کہ بیٹا، تمہاری بیوی کو میں نے اپنی بیٹی مانا ہے اور اس کے ساتھ کبھی کوئی ظلم نہ کرنا۔ یہ کہہ کے میری امی نے میری بیوی کے ماتھے پہ ایک بوسہ لیا، اور پھر جب ہم اپنے کمرے میں آئے تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں آج کتنی خوش ہوں کہ دل کر رہا ہے کہ اپنی جان آپ پہ وار دوں۔ میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ بس تم اسی طرح میرے ماں باپ کے ساتھ اپنا رشتہ بنائے رکھنا، اور دیکھنا میرا پیار ہر گزرتے پل میں تمہارے لیے بڑھتا ہی جائے گا۔
یہ سن کر اس نے اپنے ہاتھ میرے کندھوں پہ رکھے اور بولی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں مسکرایا اور اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ بس اس طرح آج میری شادی کو 3 سال ہو گئے، مگر کبھی ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ بے شک یہ میری ایک فرضی کہانی ہے، پر میں سب بہنوں اور بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ پیسہ ہر چیز نہیں ہوتا، بلکہ اصل چیز انسان اور انسان کی عزت اور اس کا پیار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بھی شادی کے بعد بس اپنی بیویوں کو اپنے ہونے کا احساس اسی طرح دلائیں کہ اس کا محافظ آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ میری بہنیں، آپ بھی اپنے شوہر کی بات کو حکم سمجھ کے ماننا کریں۔ انشاءاللہ کوئی بہن رسوا نہیں ہوگی۔